वेलकम बैक वंस अगेन FM 101 का लाहौर लाइव स्टूडियोस अपने तमाम स्वीट हार्ट लिसनर्स एंड कॉलर्स को भरपूर वेलकम कहता है। जैसा कि हमने न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों से बात की थी कि आज के इस शो में राइट आफ्टर द न्यूज वी आर हैविंग सच अ टैलेंटेड, जिसको हम कहते हैं ना कि एक हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने आप को मनवाया, और मनवाने के बाद उन्होंने जनाब इस बात को फौकियत दी, इस बात को तरजीह दी कि अपने मुल्क में आके अपने मुल्क में अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया जाए। तो दोस्तों से जनाब हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे नाम की जो कि आज 45 साल के बाद, जी हाँ 45 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान पर, जो कि आज से पहले थे यहाँ पर 45 साल। यार इट्स सच अ बिग 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 टाइम। हम मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये वक्त वाकई में काफी ज्यादा औखा हो जाता है जब आप इसको कैलकुलेट करने पे आते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 नहीं, बल्कि 45 साल। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद खलीक साहब, जिन्होंने जनाब रेडियो पाकिस्तान में आज कदम रंजा फरमाए हैं राइट आप, और इनका हम तारुफ करवाते चले आपसे। जनाब ये एसोसिएशन फॉर एकेडमिक क्वालिटी आफाक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इनको वेलकम कहते हैं शो में। और साथ ही हमारे इस शो में आपके बहुत प्यारे जनाब आरजे हमारे को होस्ट मौजूद हैं फरहान खान, तो हम दोनों भाइयों को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू बोथ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 101 के सभी सुनने वालों को फरहान खान की जानिब से आदाब। काशिफ मैं इधर बताते चलूं कि खलीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 45 साल के बाद ये रेडियो पाकिस्तान में इन्होंने कदम रंजा फरमाया, जैसे आपने फरमाया। जी जी। अच्छा, इनकी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी हमजेत क्वालिटी से भरपूर है माशाल्लाह। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफाक के भी हैं जी। इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम मुस्लिम स्कूल से हासिल की, फिर उसके बाद FC स्कूल, फिर उसके बाद FC कॉलेज, फिर उसके बाद मास्टर्स इन्होंने किया मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कनाडा से। तो उसके साथ साथ इनकी जो क्वालिटीज हैं वो मैं जरूर अपने लिसनर्स का शेयर करता चलूं। एकेडमिक के हवाले से, तालीम के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जहां पे इन्होंने पाकिस्तान 2009-2010 में रिलीफ के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया, बहुत काम किया। और वो पाकिस्तान एसोसिएशन एक वाहिद इदारा था जिसने पूरे यूएई को इकट्ठा किया, और वो काम आज भी याद किया जाता है, और स्टिल उस काम को ये जारी और सारी रखे हुए माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके साथ साथ आप गजाली ट्रस्ट, रेड ट्रस्ट के मेंबर भी हैं माशाल्लाह, और ब्रेन स्ट्रॉमिंग और इस जो ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए और उनको बेहतर करने के लिए बहुत से सेशंस भी कंडक्ट कर चुके हैं माशाल्लाह। और एजुकेशन के हवाले से इनकी बहुत रिसर्च भी है। वेरी गुड। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ खलीक साहब मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आप आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आगाज करेंगे हम 45 साल के बाद आप रेडियो पाकिस्तान में, हमारे लिस्टर को बताइए वो 45 साल पहले क्या सफर था वो? बहुत हसीन यादें हैं उस वक्त की। 1970 का सन, और मैं मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर में 10वीं जमात का तालिब इल्म था, और रेडियो पाकिस्तान पर एक हफ्तावार प्रोग्राम आया करता था, जहानत का मुकाबला, जिसको आप क्विज कंपटीशन कह सकते हैं। उसमें 2 तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, एक टीम्स का और एक इंडिविजुअल्स का। मुझे दोनों ही में हिस्सा लेने का मौका मिला। 2 स्कूलों को मदऊ किया जाता था जिसमें 4-4 मेंबर्स होते थे दोनों टीमों के, और बच्चों से उनकी जहानत का इम्तहान लिया जाता था कि वो किस हद तक आगाह हैं अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने और अपने कोर्स की किताबों को जानने के अलावा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उनसे तारीख के बारे में, दुनिया के हालात के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए जाते थे। तो मुझे याद है कि हम जब शुरू में इसमें आए तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती थी। मोटी मोटी डिक्शनरियां, इंसाइक्लोपीडियाज और अखबारों के फलंदे हम घरों पर पढ़ते थे और एक एक चीज को खंगालते थे, खुसूसन जो हालात हाजिरा के हवाले से कि दुनिया में आज क्या हुआ है या कल क्या होता है पिछले हफ्ते, तो बड़े बाखबर रहने की कोशिश करते थे। तो मैं समझता हूं कि रेडियो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये खिदमत ये हुई कि उन्होंने बच्चों को इस सोच पर लगाया और तहकीक पर लगाया और सोचने की सलाहियत उनके अंदर पैदा की। तो एक वो जो इसके अंदर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट आई, तो वो एक बहुत एक्साइटमेंट होता था कि रेडियो पाकिस्तान में जाएंगे
اور ہمارے رشتہ دار، دوست، بہن بھائی، کولیگز ہمیں سن رہے ہوں گے. اور ایک بہت تیاری ہوتی تھی، یہاں کے بیٹھتے تھے، اس میں ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ چلتا. سر یہ جو گیپ آیا 45 ایئرس کا، اس 45 ایئرس میں ماشاءاللہ زندگی نے بہت ساری تبدیلیاں سامنے لائی ہوں گی، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا. آج جب 45 سال کے بعد دوبارہ قدم رنجا فرمائے یہاں پہ، کچھ تبدیلی سی محسوس ہوئی ریڈیو میں؟ دیکھیے، چونکہ میں اس بلڈنگ میں بھی چند منٹ پہلے یہاں انٹر ہوا ہوں، جو مجھے ریڈیو پاکستان یاد پڑتا ہے اس کا ایک کھلا سا گیٹ تھا، اس کے آگے ایک بڑا سا صحن تھا، اور اس کے پیچھے ایک بڑی چھوٹی سی خوبصورت سی بلڈنگ تھی. میں اس کو مس کر رہا ہوں. شاید آج دنیا کے حالات اور ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ شاید ہمارے لیے وہ ممکن نہیں رہا اتنی کھلی فضا کے اندر. اور آج مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ صوفی تبسم صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور ان بزرگوں کی شفقت میں آج بھی اس کو مس کر رہا ہوں، اسپرچولی بھی اور فزیکلی. اس بدلے ہوئے ماحول کو جس میں شاید ایفیشینسی تو اور بڑھ گئی ہو اور پروگرامات کی ترتیب اور اس کے اندر ویرائٹی اور آ گئی ہو، لیکن میں بہرحال اس ماحول کو مس کر رہا ہوں. سر کدھر رہے اس دوران؟ یہ مطلب 45 سالوں میں کیا کچھ کیا آپ نے، اور اتنا عرصہ جو فاصلہ کچھ آیا، یا پاکستان سے اگر دور رہے یا ریڈیو سے دور رہے تو کہاں تھے اور کیا کرتے رہے؟ دیکھیے، فزیکلی میں پاکستان سے دور ضرور رہا ہوں جی، لیکن میرا دل ہمیشہ یہیں دھڑکتا رہا. ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی میں فریکوینٹلی پاکستان کو وزٹ کرتا رہا ہوں. میری زندگی کا بیشتر حصہ گزرا تو مڈل ایسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. سعودی عرب میں کوئی 30 سال سے زیادہ، ماشاءاللہ. متحدہ عرب امارات میں 5 سال کے قریب، قطر میں تقریباً 2 سال، ماشاءاللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ پوری دنیا ہی کے بیشتر ممالک دیکھنے کا موقع ملا. شمال میں کینیڈا سے لے کر جنوب میں آسٹریلیا تک، اور مغرب میں موروکو سے لے کر چائنا تک. جو چیز قابل ذکر ہے کہ جب انسان اپنی سرزمین سے باہر نکلتا ہے تو اس کا ایکسپوجر بڑھتا ہے. ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں، بالکل صحیح، مختلف انسان ہیں، ان کے رہن سہنے کے طریقے مختلف ہیں. جب اس کا علم حاصل ہوتا ہے تو انسان کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، اور زندگی کو برتنے کی بہتر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا سر، آپ کا تعلق چونکہ ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، تعلیم کے اوپر ریڈیو پاکستان کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے رہنمائی ہم دے سکیں. اچھا، اسٹارٹنگ فرام دا بیسکس، کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی جو بیسکس ہوتی ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ ایک اسکول سسٹم کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور آپ ڈفرینٹ سیمینارز میں بھی جاتے ہیں اور ٹیچر ٹریننگ پروگرامس بھی آپ دیتے ہیں، بے شمار اس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک بہتر کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، بچے کے لیے کیا بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں، اس بچے کی تربیت کر سکیں؟ جی، اس سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ دیکھیے، ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہے، بے شک، اور قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ تمہارے لیے اگر کوئی سیکھنے کا رول ماڈل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بے شک. اب آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر فرنٹ کے اوپر ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بے شک. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اس کے اندر انسانیت کتنی ہے. صحیح. تو اس روشنی کو قرآن پاک سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کرتے ہوئے ہمیں 2 اہم کام کرنے ہوں گے. اس بچے کے لیے جو رول ماڈل دینا ہے وہ 2 افراد ہیں. ٹھیک ہے. ایک ماں باپ اور ایک استاد. صحیح، کریکٹ. ماں باپ اور استاد جب اپنی شخصیت کے اندر ایک بہتر رول ماڈل پیش کر سکیں گے تو بچہ فطرتاً نقال ہوتا ہے. صحیح. بچہ نقل کرتا ہے بڑوں کی. بے شک. اور جب بڑے، ان کے آداب، ان کا طریقہ کار، ان کا طریقہ گفتگو جو ہوگا بچہ اسی کو فالو کرے گا. سسٹم اور اس کی باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ رول ماڈل
جب ہم پیش کر سکیں گے تو ہمارا بچہ ان لائنوں کے اوپر چل کر ویسا بالکل ٹھیک. اچھا اس میں کچھ جس طرح اسٹوڈنٹ اور بچوں کی ہم کریکٹر کی بات کریں اس سے زیادہ ضروری پیرنٹس کی تربیت. ظاہر ہے چونکہ میں خود ایک پیرنٹ ہوں اور استاد بھی ایک حوالے سے, تو میں اس چیز کو بالکل محسوس کرتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے خود اپنے اندر جھانکنے کی ہے. ایسا ہی ہے جی, کہ میں اپنے طور پر اپنے آپ سے کتنا مطمئن ہوں. بے شک جو بھی اس معاشرے کے اندر میرے فرائض ہیں, ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی, ایک گھر کے اندر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو اس کے مالک اور میرے جو ملازمین ہیں ان کا باس ہونے کی حیثیت سے, کسی ادارے کو چلا رہا ہوں تو وہ جو میرے فرائض ہیں وہ میں کس طرح ادا کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول, تم جو ہے رائی ہو, تم ذمہ دار ہو ان سب لوگوں کے جو کسی نہ کسی حوالے سے تمہارے تحت آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں اگر باپ ہوں تو میرے بچے میرے تحت آتے ہیں. بے شک میری رسپانسبلٹی جو ہے اس حوالے سے ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں, خود اپنے اندر ہم جان کر دیکھیں, اور ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے جس کو خود اپنا محاسبہ کہتے ہیں. اور یہ ساری لرننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ملتی ہے. آپ کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بہت دور رہتا ہوں, آپ کے جو صحابی آپ کے قریب رہتے ہیں روزانہ آپ سے ہدایات لے لیتے ہیں کہ یہ کام کریں, میں کیا کروں, میں روزانہ آ کر نہیں پوچھ سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کام کے کرنے پر تمہارے دل میں اطمینان ہو اس کو کر ڈالو, اور جب تمہارے دل میں بے چینی ہے تو نہ کرو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں ایک جج بٹھا دیا ہے جو بتا سکتا ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. ٹرانسمیٹر از ود ان اس, تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. دوستوں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خلیق صاحب اور obviously ہمارے سویٹ ہارٹ فرحان خان, اور آپ لوگ اس وقت ریڈیو پاکستان FM 101 لاہور سے ایک انتہائی انفارمیٹو پروگرام جو ہے سن رہے ہیں, اور ہماری بھرپور کوشش جیسا کہ فرحان نے بھی کہا کہ ریڈیو پاکستان ہم وقت سرگردہ رہتا ہے کچھ ایسا آپ کے لیے لے کے آنے کے لیے جس کے تحت آپ نہ کچھ نہ صرف انٹرٹین ہو سکیں بلکہ کچھ سیکھ بھی سکیں, بیکاز زندگی کا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ لرننگ کا ہے. اگر ہماری لرننگ جاری رہے گی تو پھر ہم کامیابی کسی نے طے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک خوبصورت کلام موجود ہے اقبال کا, اس کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے. محمد خلیق صاحب سے اگر آپ کریئر کاؤنسلنگ ایجوکیشن کے حوالے سے یا کسی بھی اور زمرے میں ان کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. 4471 پہ 4471 ٹیکسٹنگ سروس ہے, موبائل کے ذریعے 101L لکھیے, L stands for لاہور, اسپیس دیجیے, اپنا نام اور سوال لکھ کر بھیج دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ سوال جو کافی عرصے سے آپ کے ذہن میں موجود ہو اس کا بہترین جواب آپ کو آج کے اس FM 101 کے پروگرام سے مل جائے. ہم آتے ہیں جی اس خوبصورت سے کلام کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے دوبارہ پروگرام سویٹ ہوم شو میں محمد خلیق صاحب کو لے کر, اور ساتھ ہمارے ہیں فرحان خان. جناب ونس اگین FM 101 کا لاہور لائیو اسٹوڈیوز محمد خلیق صاحب اور فرحان خان کو لیے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پاس, آپ کے اپنے 101 کے لاہور لائیو اسٹوڈیوز سے. ہم چاہ رہے ہیں جناب کہ خلیق صاحب کی زندگانی کے جو تجربات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ مستفید ہوا جائے, کچھ ایسا کریں ہم اپنی سوچ کے لیے کہ جو زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ کمیاں سی ہیں وہ پوری ہو سکیں. خلیق صاحب آپ نے پاکستان سے باہر مختلف اقوام کے ساتھ کام کیا, مختلف ممالک میں کام کیا, زندگی نے بہت کچھ سکھایا, بہت کچھ دکھایا, بہت کچھ آپ نے جانا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری قوم میں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں من حیث القوم یا ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارا بلڈ ہے, ہم کس طرح سے اس کو مزید یوٹیلائز کرتے ہوئے انرجائز کرتے ہوئے دنیا میں اپنا لوہا منوا بھی سکتے ہیں, بیکاز ہمارا تو نوجوان ہوش بعد میں سنبھالتا ہے, پہلے کہتا ہے جی میں نے ملک سے باہر جانا ہے. تو کون سی بیسکس ہیں جن کو ہم فلفل کریں اور اس کے بعد ہم باہر نکلیں تو ہم زیادہ فروٹفل ہو سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے تمام سلسلوں کے لیے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ آئی ایم مائی سیلف اے بیڈ ایگزامپل آف دیٹ, لیکن سوال اتنا واضح ہے کہ میرا خیال اس کا جواب آنا چاہیے. جی یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ کسی بھی پاکستان کے گریجویٹ کو پوچھیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو, شاید پہلا جواب یہی ہوگا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیں. اٹس پٹی, اور اتنے میں کہوں گا کہ دھکے کھانے کے بعد اور پوری دنیا گھومنے کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اس کا شاید ہمیں خود اندازہ نہیں. میں دنیا کے بیشتر ممالک میں گیا ہوں اور انفرادی حیثیت میں پاکستانی کو جتنے ہائی لیول کے اوپر کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ذمہ داریوں کے اوپر دیکھا ہے، بزنسز کے اندر جتنے ان کو بڑے بڑے کاروبار کرتے دیکھا ہے، دس از یونیک. الحمدللہ. ایک چھوٹی سی مثال سے میں واضح کرتا ہوں کہ میں یہاں جب ایف سی کالج میں پڑھتا تھا بی ایس سی کے اندر، ہمارے ایک انگلش لینگویج کے استاد تھے جو امریکن تھے. تو ایک دن وہ بڑے اچھے موڈ میں تھے، جو پڑھا رہے تھے اس کو چھوڑ کر کلاس سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کس مٹی کے بنے ہو. واہ. جی. تو ہم تھوڑے سے حیران ہوئے کہ کیا بات کر لیں. کہنے کے ذرا اندازہ کرو کہ اگر میں کسی اٹالین گھرانے میں پیدا ہوتا، اسکول جا کے مجھے فرینچ پڑھنی پڑتی، صحیح، 5ویں جماعت میں مجھے چائنیز لگا دی جاتی، اور 8ویں جماعت میں میں اردو آپشنل رکھ لیتا، صحیح، تو آئی وڈ ہیو گون کریزی. بالکل، سو ٹرو. کہنے کا تم کیا ہو، میں چونکہ ہمارا تعلق لاہور پنجاب سے، کہنے کا تم گھر میں پنجابی بولتے ہو، جی، اسکول آ کے اردو سے شروع کرتے ہو، اور اس زمانے میں انگلش ہر جگہ پہلی جماعت سے شروع نہیں ہوتی تھی، تو 5ویں جماعت میں آ کے تم انگریزی شروع کر دیتے ہو، اور تم میں سے اکثر 8ویں جماعت میں آ کے فارسی یا عربی آپشنل لینگویج رکھ لیتے. بالکل جی. اور مطلب مجھے آج بھی جب میں وہ جملہ میرے کانوں میں دوبارہ سے اس کی گونج آتی ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہ پاکستانی یہ ہیں، اور ذاتی طور پر میں 5 مختلف زبانیں بول سکتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں صرف ایک مثال کہ جرمن زبان میں اتنی میری فلوئنٹ ہے جتنی پنجابی یا اردو، بغیر کسی اسکول اٹینڈ کیے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 10 مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، جو پاکستانی ہیں اور بڑی فراوانی کے ساتھ بول سکتے ہیں. تو یہ ہے پاکستانی. الحمدللہ. تو جس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بالکل کسی انفیریٹی کمپلیکس میں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے. جی بالکل. ذرا نم ہوتی ہے مٹی بڑی زرخیز. اقبال نے بالکل درست کہا، ہمیں اپنی مٹی اور اس کی نمی کا احساس کبھی کوئی جو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے، ہم خود بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. کہتے ہیں کہ اگر شیر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنی انرجی ہے، تو بڑے سے بڑا جنگلہ اس کو روک نہیں سکتا اس کو پھلانگنے سے. تو یہ پاکستانی قوم دراصل وہ سویا ہوا شیر ہے جس کو صرف اپنے پوٹینشل کو دوبارہ سے جانچنے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو میٹیریلائز کرنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو اس سوال کا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم تھوڑا سا آپ کے ذریعے ایجوکیٹ کر سکیں کہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ اگر اس سے آراستہ ہو کے ہم اپنے ملک میں یا ملک سے باہر بھی نکلیں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے اپنا نام بھی بنا سکیں گے، اپنے مقاصد بھی حاصل کر سکیں گے، اور جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ اپنا نام بھی، اپنے ملک کا نام بھی پیدا کر سکیں گے. تو دیٹ واز دا پرپس آف دیٹ کوسچن کہ تعلیم از ویری مچ امپورٹنٹ. ہم کہنا کہ جی ہم ملک سے اٹھ کے باہر نکل گئے تو ہم سنور گئے یا ملک کا نام بن گیا، تو ایسا نہیں ہے. دا امپورٹنس آف ایجوکیشن، اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر آپ نوجوانوں کو گائیڈ کر سکیں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے. جی پہلی چیز تو ہے کہ خود اس لفظ تعلیم کو ڈیفائن کر لیا جائے تو ذرا آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی. بالکل. انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں جو عمومی طور پر ایک تصور تعلیم کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص ڈگری اور ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تو گویا کہ میں تعلیم یافتہ ہو گیا. اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم نام ہے 2 چیزوں کا. اس کے اندر انسان میں 2 چیزیں پیدا ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کی مہارت بڑھنی چاہیے، جس کو آپ اسکل سیٹ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کمپیٹنس کہہ سکتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کا کریکٹر جو ہے اس کو پروان چڑھنا چاہیے. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ جب وہ تعلیم حاصل کر رہا ہو تو اس کے کردار، اس کی سیرت، اس کی شخصیت کے اندر نکھار آتا چلا جائے، اور وہ آتا ہے اس کے رویوں سے. بے شک. تو تعلیم ان دونوں کا امتزاج ہے، کریکٹر اینڈ کمپیٹنس کی ڈیولپمنٹ. اور اس سے پہلے جس کے اوپر یہ دونوں چیزیں اس عمارت کو بناتی ہیں جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، وہ ہے کاز. ٹھیک ہے. میں کس پرپز کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں.
اگر میں 2-4-10 ہزار روپے کمانے کے لیے یا 2-4-10 لاکھ روپے کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی لمیٹڈ اور بڑا محدود سا یہ نقطہ نظر اور یہ پرپس ہوگا. تو میری درخواست یہ ہوگی، بلکہ میرے نوجوان پاکستان کے جو اس وقت اس گفتگو کو سن رہے ہیں، کہ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹا اس پرپس کو پہلے واضح کریں. میں کرنا کیا چاہتا ہوں. تو وہ جب ہمارے بڑے سنایا کرتے تھے کہ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، تو یہ بڑے بڑے کام کیا ہیں؟ تو اپنا ویژن کہ میں دنیا کے اندر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک کلیریفائی نہیں کر سکے ہیں کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی لمٹس نہیں ہیں، یہ اللہ کے کام ہے، یہ اس پہ چھوڑو. تمہارا کام تھا ڈگری لینا، وہ تم نے لے لیا ہے. رسک تمہیں جتنا ملنا ہے وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. پاکستان میں ہے تو وہاں مل جائے گا، باہر ہے تو باہر مل جائے گا. بندہ کنفیوژن اسٹیٹ میں رہتا ہے کہ میں پوچھوں تو کنوں پوچھنا، میں جمع کرا تو کی کرا. اب ایک بالکل نئی ڈائمینشن کی طرف گفتگو جا رہی ہے. اگر میں زیادہ لمبی بات کروں تو مجھے روکیے گا پلیز. دیکھیے، یہ معاملہ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس نے سارا کچھ پرسکرائب کر دیا ہے، میں تو مجبور محض ہوں. یہ تصور بہت غلط ہے اور اس تصور کی کوئی دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہیں ملتی. بلکہ تصور اصل یہ ہے، بلکہ میں مثال ایجوکیشن سے لے کر آتا ہوں تاکہ ذرا زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے. میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میرے وہ بچے جو اس کو سن رہے ہیں، جس وقت پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے جو کلاس ٹیچر ہیں وہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ کلاس ٹیچر ہیں، کئی سال سے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور امتحان سے 2 مہینے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اسٹوڈینٹس کا آپ ریزلٹ لکھ کر دے دیں بفور دی ایگزامینیشن. تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ایک اچھا تجربہ کار اور محنتی استاد ہے جو وہ ریزلٹس پریڈکٹ کرے گا، وہ 90% سے زیادہ کریکٹ ہوں گے. زبردست ہو گیا. سوال یہ کہ اس کو پہلے پتا تھا کہ کس نے پاس ہونا ہے، کس نے فیل ہونا ہے، کس کا اسکالرشپ آئے گا، امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ صحیح بالکل ٹھیک ہے. امتحان اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ایک تو اس حجت کو پورا کیا جا رہا ہے کہ یو ہیو بین ٹیسٹڈ اینڈ دین یو ہیو بین مارکڈ. وہ استاد اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ جانتا ہے کہ تم کیسے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ بالکل جانتے ہیں کہ میں اور آپ کیسے ہیں اور ہمارے نتائج کیا ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے اختیارات دیے ہیں اپنے سفیر کے اندر رہ کر کہ جو چاہیں سیکھیں، جو چاہیں کمپیٹنس حاصل کریں اور جو چاہیں بننا چاہیں. اس کے اندر اسکائی از دی لمٹ. سو اپ ٹو اس. اچھا سر، بہت کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں میرے پاس بھی، کاشف کے پاس بھی، کیونکہ آپ جیسی شخصیت جب آتی ہیں تو ذہنوں میں بہت سے سوال آ جاتے ہیں. سوال ادھر یہ ہے کہ ہم نے بات کی ہے، جیسا کاشف نے بات کی کہ کنفیوژن ہے، ماں باپ منع کر دیتے تم ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. ہمارے بہت سے نوجوان ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. ہم یہ ضرور جاننا چاہوں گا میں اور ہمارے لسنرز بھی جاننا چاہیں گے، جو ڈائریکشن ہے، رائٹ ڈائریکشن، یہ کس ایج میں بچے کو دینی چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ تمہارا کیریئر یہ ہے، تم نے اس کیریئر میں جانا ہے. اس بچے کے نالج کو، اس کے سکلز کو، اس کی کیپیبلٹیز کو، اس کی ایبلٹیز کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، کس طرح جانچ سکتے ہیں پیرنٹس یا اسٹوڈنٹ یا ٹیچرز؟ دیکھیے، چھوٹی ایج میں جو زیادہ فوکس ہے وہ بچے کی عادات کو سنوارنے کا ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا صاف ستھرا رہنا، اس کا بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ کرنا، ٹالرنس اس کے اندر اس چیز کا آنا، یہ سب سے بنیادی سٹیج ہے جو بنتی ہے. اس کے بعد آتا ہے اسکل سیٹس کے اوپر. بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں میں مختلف پوٹینشلز رکھے ہیں. اور کیریئر کاؤنسلنگ کا جو ایک لفظ بڑا معروف ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کا جو پہلا اس کا سٹیپنگ سٹون ہے وہ ہے اس پوٹینشل کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صحابیوں کو جو مختلف کام دیے ہیں، آپ نے ان کے پوٹینشلز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بہتر پہلوان ہے، بہتر سپاہی ہو سکتا ہے، یہ بہتر تیر انداز ہو سکتا ہے، یہ بہتر حافظ قرآن ہو سکتا ہے، یہ بہتر زبانیں سیکھنے والا ہو سکتا ہے. تو ان پوٹینشلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے.
ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی ایک این انفارچونیٹ تھنگ کہ ہمارے ماں باپ اور خود میں اپنے بھی پیرنٹس کو اس کے اندر انکلوڈ کر رہا ہوں. ایک زمانہ تھا جب ماں باپ اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہتے تھے سارے. یہ بہت پرانی بات ہے. جی اس وقت شاید وکالت کا پیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسپیکٹفل ہوگا اور یقیناً شاید پینگ بھی ہوگا. پھر ایک زمانہ جس زمانے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, ہمارے ماں باپ ہم سب کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی یہ ٹرینڈ کسی حد تک کنٹینیو کرے. اس میں تھوڑا سا آئی ٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ چیزیں آ گئی ہوں گی کہ اب یہ کمپیوٹر ایکسپرٹ بن جائے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ فرض بھی کر لیں کہ پاکستان کے سارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح ہو گیا. دوسری بات ہے کہ باقی کے کام کون کرے گا. بالکل صحیح, ٹرو. تو یہ اپنے ذہن میں یہ ویژن رکھنا کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ڈاکٹر یا انجینئر یا بن جائے, کوئی اور پروفیشن, اٹس سیلف ایک فنڈامنٹل مسٹیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ ایسا نہیں ہے تو ہم نے اپنی جو قومی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مختلف پروفیشنز کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. بعض بچے جو ہیں وہ نومریسی کے اندر اچھے ہوتے ہیں, ویری ٹرو, یعنی 2+2 4 کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. بعض کے اندر رنگوں کو پہچاننے کی صلاحیت, بعض آوازوں کو بہتر, مطلب آپ اگر یہاں ریڈیو پہ بیٹھے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل دیا بات کرنے کا, بات سننے کا اور اپنی آواز کو بہتر طور پر ادا کرنے کا. ان پوٹینشیل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا ٹائم آپ سے لینا ہوگا, ٹائم چیک کرنے کے لیے کس وقت ٹائم ہوا کیا چاہتا ہے. تو آئیے جی جانتے ہیں کس وقت کیا وقت ہو رہا ہے. FM 101 ٹائم چیک, اٹس 12:45 PM. جی جناب 12:45 ہو گئے اور وقت کی رفتار ڈاکٹر صاحب کو زیادہ ہی تیز ہے, سمجھ نہیں آتی ہے کہ کب شروع ہوتا ہے اور کب مک جاتا ہے. خیر کچھ یہ اللہ سونے نے ایسا ہی حساب کتاب رکھا ہوا ہے. جی آپ ماشاءاللہ بات کر رہے تھے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں, سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ اس بچے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قدرتی صلاحیتیں ودیت کی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس کے لیے جس ادارے سے میں منسلک ہوں ہمارے پاس باقاعدہ ٹولز موجود ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کو, ان کا جو پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مختلف دنیا کے اندر بہت سے ٹولز ڈیولپ کیے گئے ہیں, اس کو کرتے ہیں. تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ اس فیلڈ کے اندر اگر محنت کرے اور تعلیم حاصل کرے اور ایکسپرٹیز حاصل کرے تو اس کے کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر اس کا لرننگ ٹریک جو ہے اس کو ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ اس کو اس فیلڈ کے, ظاہر ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر یعنی کم از کم 8ویں جماعت تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اسٹینڈرڈ ہی سارا کچھ چلتا ہے. اس کے بعد پھر آپ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے اندر یا دوسرے شعبوں کے اندر جاتے ہیں. میں خود اس کے اوپر بھی میری ریزرویشن ہے کہ میرا خیال ہے کہ اٹس ٹو مچ آف اسٹینڈرڈائزیشن. میرا خیال یہ ہو کہ اس سے بھی ارلی اسٹیج کے اوپر آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ بچوں کی کیا صلاحیت ہیں. ایک اور چیز جو پتہ نہیں آج کل اسکولوں میں, چونکہ پاکستان میں ابھی مجھے بہت زیادہ اسکولوں کو وزٹ کرنے کا موقع نہیں ملا, وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں اس زمانے میں بھی ایک وڈ ورک شاپ, ایک میٹل ورک شاپ, ایک الیکٹریکل ورک شاپ ہوا کرتی تھی اور ہمیں یہ اسکلس سکھائی گئی تھی. تو یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, یہ جو بچوں کی یہ تربیت ہے, اس کو مینیل نہ سمجھا جائے. یعنی ہمارے اس معاشرے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں وہ افراد موجود ہیں جو کارپینٹرز ہیں, جو اسٹیل فکسرز ہیں, جو الیکٹریشنز ہیں, وہ ہمارے لیے اتنے قابل قدر, اتنے قابل عزت اور اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں نیشنل بلڈنگ کے لیے جیسے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہو. تو اگر ایک بچے کے اندر ایسا اسکل سیٹ موجود ہے تو ہمیں اس اسکل سیٹ کو انہینس کرنا چاہیے. اس کو بہت ساری جو ہے وہ آپ فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی اور باٹنی پڑھاتے چلے جائیں, وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب اس کو بیسک نالج دے دیجئے. وہ بیسک نالج اس کو لینگویج کا چاہیے, بیسک نالج اس کو ارتھمیٹکس کا چاہیے تاکہ وہ ناپ تول سکتا ہو, چیزوں کو صحیح انداز میں میئر کر سکتا ہو, کاٹ کے بنا سکتا ہو. اس کی کریٹیوٹی کو آپ انہینس کرنے کے لیے اپنے, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہماری کنونشنل ایجوکیشن ہے اس میں کریٹیوٹی انہینس کرنے کے لیے بہت کم چیزیں جو ہمیں انکلوڈ کی گئی ہیں. اگر اس کے اوپر ہم کریں گے تو یقین جانیے, اور اس کی اخلاقیات جو میں شروع سے بات کہہ رہا ہوں, اس کی اخلاقیات کو سنوارنے, جب وہ معاشرے کے اندر ایک کارپینٹر کی حیثیت سے فیلڈ میں داخل ہو, وہ ایک بہترین پروفیشنل ہو, اس کا کام ایسا ہو کہ ہر روز ایک ایسی نئی چیز بنائے کہ لوگ دیکھ کر کہیں آیا کیا کمال چیز بنائی. اٹس اے
it's a marvelous piece of work. زبردست. اور جو لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ہو ہاں جی. جن سے وہ ڈیل کرے, جی. وہ اپنی کمپنی کے اندر اپنے مینیجر سے ڈیل کرے یا اپنے کسٹمر سے ڈیل کرے, جی. تو اس کی اخلاقیات بتائے کہ وہ ہے ایک ایکسیلنٹ پروفیشنل. زبردست. تو اس کے اوپر کوئی ہمیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا ترخان ہے, جی. ہمیں اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ میرا بیٹا ایک بہترین کارپینٹر ہے. ماشاءاللہ زبردست بات ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے جس سے ہم نے اخذ کیا, یہ ہم سمجھ پائے, وہ یہی ہے کہ ہمیں فورس نہیں کرنا اپنے بچوں پہ کہ آپ نے ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے, بلکہ آپ نے یہ چیز ان پہ چھوڑنی ہے اور ان کی کیپیسٹیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو وہ اگر کام کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی منوائیں گے. رائٹ. تو جناب محمد خلیق صاحب نے ایک اور چیز کلیئر کی, وہ سلپ آف ٹنگ جو ہے نا بعض اوقات تھوڑا سا پرابلم کا باعث بنتی ہے, تو جس کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور فردر نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو خلیق صاحب نے بتایا کہ جی ہمیں فورس نہیں کرنا اور ہمیں بچے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو انہینس کرنا ہے. جی فرحان. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خلیق صاحب ٹو انڈرسٹینڈ سائیکی آف اسٹوڈنٹ, بچوں کی سائیکی کو سمجھنا, پھر اس کے مطابق ان کو لے کے چلنا, یہ آف کورس پیرنٹس اور ٹیچرس وہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے, پہلے کہا جاتا تھا بچوں میں شیئرنگ کی عادت ہونی چاہیے تاکہ وہ شیئر کر سکے چیزیں اپنی. اب تو خیر وہ مائیں کہتی ہیں کہ یہ لنچ باکس لے کے جا رہی ہو, ختم کر کے آنا تم نے, اور یہ باکس واپس لے کے آنا ہے. وہی کاشی بھائی اس دن چاکلیٹ کھا رہے تھے اور انہوں نے چپکے سے کھا لی, جسٹ جوکنگ. لیکن یہ جو شیئرنگ کی ایک عادت ہوتی ہے بچوں کے اندر کہ آپ نے شیئرنگ کرنی ہے. ایون آپ, یہ بھی میں نے ایک جگہ پڑھا ایک دفعہ کہ کسی ماں نے بچے کو دو آنے دیے, انہوں نے کہا ایک تم نے پاس رکھنا ہے اور ایک تم نے کسی کو غریب کو دے دو. تو وہ کہتا ہے میں غریب ڈھونڈتا رہا, غریب مجھے ملا نہیں. اس دور کی بات ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بچے کے لیے شیئرنگ کی عادت کرنا تاکہ وہ بڑے ہو کے بھی شیئرنگ کرے اپنے نالج کو, اپنی پارٹس کو, اپنی چیزوں کو؟ یہ ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے انسان کی نمو اور ترقی کے لیے کہ اگر یہ کوالٹی انسان کے اندر مفقود ہو جائے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ گل سڑ جائے گا. اور پھر وہ بات چونکہ ہمیں تو وہیں سے روشنی ملتی ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی ایک عورت آتی ہے جی اپنے بچوں کے ساتھ, اور بھوکی ہے, تو ایک ہی کھجور ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ اس کو دیتے ہیں, بے شک. تو اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے جو ایک اپنے بچے کو اور ایک دوسرے کو دے دیتی ہے, سبحان اور بھوکی رہتی ہے. جی. اس صحابی کی مثال جس کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان کو بھیجتے ہیں, جی. وہ رات کو دیا بجھا دیتا ہے اور وہ منہ چلاتا رہتا ہے اندھیرے میں, اور مہمان اکیلا کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ کھانا ہی ایک مہمان کا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے انسپائریشن کے لیے تو یہ مثالیں موجود ہیں. شیئرنگ کے حوالے سے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں شیئر کرنی ہے, سب سے پہلی چیز جو شیئر کرنی ہے وہ علم ہے. صحیح ہو گیا. علم شیئر کرنے کی چیز ہے, درازوں میں بند کر کے تالا لگا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے. تو میں اس وقت خصوصی طور پر اساتذہ سے مخاطب ہوں جی. کہ وہ اس کو اپنا شعار بنائیں صحیح. کہ جو کچھ علم وہ سیکھیں اس کو بانٹیں, زبردست. اس کو دوسروں سے شیئر کرنے کی, اس لیے کہ علم شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. بالکل صحیح ٹھیک ہے. کہا آپ نے. پھر یہ کہ اللہ نے جو وسائل دی ہیں ہم اپنی اپنی ذات میں غور کریں. میں بالخصوص اس طبقے سے مخاطب ہوں جن کے اوپر اللہ نے بہت کرم کیا ہے جی. اور ان کو بہت فراوانی دی ہے. جی یقین جانیے کہ یہ مال, یہ دولت, یہ اسباب اللہ نے صرف آپ کی ذاتی کنزمپشن کے لیے نہیں دی ہے, بے شک. اس نے آپ کو چینل بنایا ہے. جی. جب بڑے یہ عادت بنائیں گے اور کریں گے تو وہ بچوں میں جائے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکول کے اندر میں گیا تو ایک ٹیچر سے میری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ سر جب سے یہ شیئرنگ کا کانسیپٹ ہم نے یہاں دیا ہے, میری کلاس کے اندر ایک بچہ ہے جی. جو اپنے بستے میں اپنی پینسل کے 2 ٹکڑے کر کے شارپ کر کے رکھتا ہے, ایک اپنے لیے اور ایک اس اپنے کلاس فیلو کے لیے جو شاید اپنی پینسل گھر بھول آئے. وہ اپنے اریزر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھتا ہے فار دا سیم پرپز. رائٹ. ایکسلنٹ. اور وہ اب ہم نے ایک کلچر دینا شروع کیا جب ہم اساتذہ کی تربیت کر رہے ہیں اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے کہ وہ ٹیچرز بچوں کو سکھائیں کہ ہم باقاعدہ طور پہ بچوں کو ایک جگہ بیٹھ کر, جو ارلی ایج کے بچے ہیں, جب لنچ بریک ہوتا ہے تو اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنا لنچ باکس گھر بھول آئے تو بیٹا تم میں سے ہر ایک آگے بڑھ کر اپنا لنچ باکس پیش کرے, تو اس میں سے تم کچھ لے لو, وہ کسی کونے میں بیٹھا رو نہ رہا. اس کلچر کو ہمیں جو ہے وہ انہینس کرنا ہے.
دوستو محمد خلیق صاحب ہمارے ساتھ, فرحان خان آپ کے ساتھ, کاشف قریشی آپ کے ساتھ. اب ہم گھڑی پہ جب نظر پڑی تو گھڑی نے بتایا کہ بھائی اب مکمل کو آ گیا یہ شو. تو جانے سے پہلے میں چاہوں گا, بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ خلیق صاحب سے کچھ ایسے ٹپس جو کہ وہ چاہیں ہمارے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے دوستوں کے لیے, لسنرز کے لیے, کالرز کے لیے, کہ زندگی میں کوئی مشعل راہ سی ثابت ہو جائے وہ بات, کچھ ایسا ہمارے لیے آپ کے دل میں ہو, کوئی پیغام, کوئی بات چیت جو کہ بیٹرمنٹ کا باعث بن سکے, ہماری سوچ میں تبدیلی کا, ہماری زندگی میں بہتری کا باعث بن سکے. ایک جملے میں اتنا کچھ کہنا, پہلی چیز میرے عزیز بچوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر پابندی کریں. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ویسا بننے کی کوشش کرتے رہیں. اپنے اساتذہ کا احترام کریں, بے شک ان سے ادب سے پیش آئیں اور ان سے سیکھیں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان سے سیکھیں, اور اپنے احساس اور جذبات جو ہیں ان کو شیئر کریں. اپنی ضروریات کو اپنے ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے پیش کریں. اپنے سوالات کو کبھی نہ دبائیں, سوال کیا کریں تاکہ اس کا جواب ملے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. اور جیسا کہ ہم نے اس پورے پروگرام میں جو کچھ سنا اور سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ بھرپور طریقے سے موجود ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. زندگی کے جس بھی لمحے, جس بھی موڑ پہ ہم ہیں, وہاں پہ ہم جو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں وہ ضرور سیکھیں. جیسا کہ خلیق صاحب نے بتایا کہ تعلیم کے جو 2 حصے ہیں جس میں تربیت بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے ہنر کو جانچنا, پھر اس کو مزید انہینس کرنا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں, چاہے ہم پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں, جیسا کہ خلیق صاحب نے بھی بتایا کہ زندگی میں کامیابی کی کنجی ہمارے پاس ہے, جگہوں کے پاس نہیں ہے. کچھ ایسا ہی خلیق صاحب آپ سے بات ہوئی تھی. بالکل ایسی. پاکستان ایک سونا اگلتی ہوئی سرزمین ہے, بے شک, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کے اندر بڑی صلاحیت پیدا کی ہے. بے شک. اگر ہم جٹ جائیں, محنت کریں, لگن کے ساتھ کام کریں اس کاز کے لیے کہ ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے اور پوری دنیا کے سامنے رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے. سر تھینک یو سو مچ. 45 سال کے بعد آپ نے دوبارہ سے ریڈیو تشریف لائے اور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. یقین ہمارے لسنرس نے بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم یافتہ لوگ اور تربیت یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں کہ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ دوستو, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں FM 101 کے لاہور لائیو اسٹوڈیوز سے. آپ نے خلیق صاحب کو سنا, فرحان ہمارے ساتھ تھے, کاشف آپ کے ساتھ تھے, اور ہم نے بھرپور کوشش کی ریڈیو پاکستان FM 101 نے اپنی تمام تر اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو محسوس کیا جائے, آپ کو کروایا جائے محسوس, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھ سکیں ہم تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے خلیق صاحب کے. یقیناً جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اب بات ہم پر آ جاتی ہے کہ ہم اس میں سے کیا کچھ سیکھتے ہیں اور کون سی بات کو انسنی کر دیتے ہیں. زندگی کامیاب تبھی گزرتی ہے جو کچھ ہم اب دوسرے کے تجربات سے سن رہے ہوں اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی. تو ونس اگین خلیق صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. فرحان آپ کا بہت شکریہ. اٹس پلیئر ٹو ہیو بوتھ آف یو. دوستوں سے لیتے ہیں اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ہوگی ملاقات سویٹ ہوم شو میں نیکسٹ ویک ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے 11 to 1 میں. سو ٹل دین ٹیک کیئر, رب رکھائیں, لو یو آل.